खुदावंद की हम्द हो। और कलीसिया कहे और आखिरी आमीन। आप गवाही दोगे आमीन पर? आमीन, आमीन। और देखें अपने साथ जो शख्स है उसकी आंखों में आंखें डालकर और कहें उसे और आमीन। और आखिरी आमीन जब आज होगी तो आखिरी दिन में तो देखें पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, और अब आज हम 6वें दिन में है। आमीन। आज आप अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे, नजात लेकर साथ जाएंगे, शिफा साथ लेकर जाएंगे, रिहाई साथ लेकर जाएंगे, हर किस्म का मौजज़ा जो आपको चाहिए आज रात खुदावंद अपनी बरकत की बारिश आपके ऊपर करेगा यीशु के नाम में। और फिर आखिरी आमीन जब मैं गवाही दूंगा, कहें कि आखिरी आमीन पर मैं गवाही दूंगा। ऐ बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज रात के लिए और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं क्योंकि तू अच्छा खुदा है, तू अजीम और बड़ा खुदा है, मोहब्बत करने वाला खुदा है। और खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और वो मोहब्बत आज भी यहाँ पर जारी है और हर तरफ जारी है। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आज रात इनमें से कोई भी तेरी मोहब्बत के ज़हूर को खोए नहीं, यीशु के नाम में बरकत दे हर किसी को बगैर इम्तियाज के, आदमियों को, औरतों को, भाइयों को, बहनों को, नौजवानों को, बच्चों को, हर किसी को जो यहाँ पर मौजूद है, हर एक कोई जो हर जगह पर है, हर किसी को बरकत दे यीशु के नाम में। ये हो चुका है और ये आपकी जिंदगियों में भी ऐसे ही हो। यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। हम दानियल पहले बाब से लेकर दूसरा बाब, तीसरा बाब, और आपने देखा कि आपने नोट किया है कि उन तमाम अबवाब में खुदावंद की कुव्वत कभी नाकाम नहीं हुई। हर एक जगह पर, हर एक उन अबवाब में उसने हमें दिखाया है कि वो कितना अजीम है और कितना ताकतवर है, मोजज़े करने वाला और बरकत देने वाला हर किसी को जो कोई उसके पास आते हैं वो। और भले वो नबूकत नजर जैसा ही आदमी क्यों ना हो, जो बुत परस्त था, जो बुतों को पूजने वाला, जो बड़े गुस्से वाला, बहुत बुरा था, उस वक़्त जब वो खुदा की तरफ आया तो खुदा ने उस पर रहम किया, उसे रहम मिला और आज आपको भी रहम मिलेगा। और मोजज़े का जो रहम है, रहम का मोजज़ा और नजात का और छुटकारा, उसका रहम, सब कुछ आज आपको मिलेगा यीशु के नाम में। और अब हम आए हैं आखिरी बाब में जो अब दानियल का बाब है, और हम देखेंगे दानियल 12 बाब और उसकी पहली आयत। और उस वक़्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों के लिए खड़ा है उठेगा और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि वो तकलीफ का वक्त होगा। और क्या ये आपको हैरान करता है बात, तूफान से पहले तकलीफ का वक्त, और जब तूफान आया वो भी तकलीफ का वक्त। और क्या ये आपको हैरान करेगा कि जब नमरूद, जब उसने वो मनार बनाने की कोशिश की और वो परकंदा हुए, वो तकलीफ का वक्त। और देखें यूसुफ को तकलीफ का वक्त, और बनी इसराइल को देखें खरूज में, और वो मिस्र में थे, खैर तकलीफ का वक्त। और फिर आप जब उन्हें देखें और जब वो बियाबान में से गुजर रहे थे, तकलीफ का वक्त, और वो कैनान में पहुंचे और तमाम वहाँ के बादशाह और वहाँ के रहने वाले लोग उनके खिलाफ थे, तकलीफ का वक्त। और जल्दी से आगे बढ़े और नए अहदनामे में आए। जब खुदावंद यीशु मसीह आया तो देखे उस वक्त के हालात ज़मीन के, मुसीबत का वक्त। और फिर वो कहता है
اور جب ہم آخری زمانے میں آئے ہیں اور زندگی کے آخری کے دنوں میں جب آپ کیا اخبار میں دیکھتے ہیں کہ ہر وقت تکلیف ہے، اور کیا کبھی آپ نے ٹیلی ویژن یا ریڈیو پہ خبروں کو سنا ہے کہ یہ مصیبت کا وقت ہے؟ اور جب آپ افریقہ میں یہاں پر دیکھتے ہیں ہر ایک ملک میں یہاں وہاں مصیبت کا وقت ہے، کیا آپ نے سنا ہے جو دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ رشیا میں، بھلے یوکرین میں، بھلے وہ یورپ میں، یا اور سارے یہ علاقے جو مغرب کے ہیں، ہر ایک جگہ پر شمال، جنوب، مغرب اور مشرق، ہر جگہ پر مصیبت ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ مصیبت اپنے عروج کو پہنچے گی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ کے پاس مسیح ہے، سلامتی کا شہزادہ، اور پھر ساری جو تکلیف ہے خداوند ان سے آپ کی زندگی کو بچائے گا، اور وہ تمہیں دیکھے گا اور وہ تباہ کرے گا، ہر ایک کو ختم کرے گا، ہر قسم کی مصیبت کو تمہاری زندگی میں یسوع کے نام میں۔ اور آج رات ہی اگر کوئی بھی مصیبت ہے خداوند اسے باہر کرے گا تمہاری زندگی میں سے۔ آج رات ہی یہاں پر الفا لوکیشن میں اور وہاں پر اس جگہ پر آن لائن جہاں پر تم ہو، جو تمہیں تنگ کرتا ہے، جو تمہیں بے چین کرتا ہے، جو تمہیں تکلیف دیتا ہے، مسیح وہ جو روک سکتا ہے اور چپ کرا سکتا ہے اور سلامتی اور امن کر سکتا ہے طوفانی دریاؤں کو، طوفانی جھیلوں کو۔ وہ تمہاری زندگی میں آئے گا، وہ ساری زخموں کو، ساری تکلیف کو، ساری مشکلات، ساری بے چینی کو، ہر ایک چیز کو تمہاری زندگی سے دور کرے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ وہ کہتا ہے تیرے لوگ رہائی پائیں گے، ہمارے لوگ رہائی پائیں گے، آپ کا خاندان رہائی پائے گا، ہمارے دوست رہائی پائیں گے، ہر کوئی جو آئے گا اور کہے گا میں ایمان لایا ہوں مسیح پر، میں اب مسیح میں اپنے آپ کو چھپاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ آیا تاکہ میرے سارے مشکلات حل ہو جائیں، وہ لوگ رہائی پائیں گے آج رات۔ ہر کوئی جو جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا پایا جائے گا، ہر کوئی جس کا نام کتاب میں ملے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کتابوں میں، وہ کہتا ہے کتاب میں، اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی، اور کہ وہ کتاب ہر کوئی لکھا گیا ہے، وہ کہتا ہے ہر کوئی جس کا نام کتاب میں لکھا ہوا ملے گا وہ رہائی پائے گا۔ وہ کتاب حیات کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، جب خداوند لوگوں کا نام جہاں پر لکھتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہر کوئی جس کا نام کتاب میں لکھا ہوا پایا جائے گا، تکلیفیں ختم، مصیبتیں ختم، اور تمام وہ چیزیں جو تمہیں زندہ دفنانا چاہتی ہیں آج رات ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی تمہاری زندگی میں۔ دیکھیں دوسری آیت کو، دیکھیں دوسری آیت، وہ کہتا ہے اور جو خاک میں سو رہے ہیں۔ اب کیسے کوئی خاک میں سو سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ جو زمین پر سو رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا جو خاک کے اوپر سو رہے، یہ نہیں، وہ لوگ جو خاک میں سو رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہ کوئی مرا ہے اور پھر انہوں نے زمین کو کھودا ہے، خاک کو کھودا ہے جہاں پر دفنایا جاتا ہے لوگوں کو، انہوں نے خاک وہاں سے کھودی ہے اور پھر اس مرے ہوئے آدمی کو وہاں پر رکھا ہے، اور اسے وہاں پر رکھ کر اور وہ ساری خاک واپس اس کے اوپر ڈالی ہے، اور وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، وہ خاک میں سویا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو مر چکے ہیں اور وہ دفنائے گئے ہیں، وہ کہتا ہے اور جتنے خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے۔ وہ اس دن کی بات کر رہا ہے جس دن جلائے جائیں گے، مردے جلائے جائیں گے، وہ ابن آدم کی آواز سنیں گے اور وہ جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے جن کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اور وہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے اور ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔
रसवाई और ज़िल्लत अबदी के लिए कि जब वो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने खुदा की इबादत नहीं की, उनके नाम किताब में नहीं लिखे गए थे, किताब हयात में। हो सकता है वो मजहबी हों, हो सकता है कि वो 23 ज़बूर पढ़ते हों और दुआए रबानी ए हमारे बाप पढ़ते हों मत्ती 6 बाब में, लेकिन वो खुदा यस्सु मसीह पर ईमान नहीं लाए जब वो जिंदा थे। उन्होंने खुदा पर ईमान जाहिर नहीं किया और वो भी जी उठेंगे, लेकिन ना रास्तों के तौर पर रुसवाई के लिए। और तीसरी आयत को देखें, वो कहता है और अहले दानिश, आप दानिश होंगे आज रात। मैं कहता हूं आप भी अहले दानिश होंगे आज रात। सिर्फ दो किस्म के ही लोग हैं इस दुनिया के अंदर, दानिशमंद और बेवकूफ। और वो यहां पर ये दुनियावी दानिश की, किताबों की दानिश की बात नहीं कर रहा। जो आप लाइब्रेरी से दानिश हासिल करते हैं, वो दानिश जो आप फिलोसोफरों से हासिल करते हैं, तमाम वो फिलोसोफर जो गुजरे हुए वक्तों के जिनके बारे में आपने सुना है, अरस्तो, प्लेटो, अरेलियोस, वो तमाम वो लोग वो दानिश नहीं रखते थे, वो दुनियावी दानिश रखते थे, वो आसमानी दानिश नहीं रखते थे। हो सकता है कि आर्जी उनके पास दानिश हो, लेकिन अबदी दानिश उनके पास नहीं थी। वो खुदा के सामने दानिशमंद नहीं थे, खुदा आसमानी चीजों के लिए दानिशमंद नहीं थे। वो खुले कुशादा रस्ते पे चल रहे थे जो हलाकत की तरफ जाता है। लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं किया। लेकिन आज आप जो दानिशमंदाना फैसला करेंगे वो ये है, तिमोथी मैं तेरे लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि तू कलाम को जानता है जो तुझे दानिशमंद बना सकता है नजात के लिए। ये है वो दानिश जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अहले दानिश नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए, सतारों की मानिंद अब्दल अबाद तक रोशन होंगे। मैं आज आपको यह दिखाने के लिए आया हूं कि किस तरह से नूर चमक सकता है तुम्हारी जिंदगी में। मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि किस तरह बेवकूफी से दानिश में आप हासिल कर सकते हैं। मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं यह रात कि किस तरह से आपके नाम किताब हयात में लिखे जाएंगे और आसमान आपको पहचानेगा और कोई भी मुश्किल तुम्हारी जिंदगी में आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ दूर होगा। आज रात मैं आपसे बात कर रहा हूं आखिरत से भी बाद अकलमंद बनना और सितारों की मानद चमकते रहना। आखिर तक अब से लेकर आखिर तक किस तरह से आप अकलमंद बन सकते हैं और किस तरह आप चमकते हुए सितारे बन सकते हैं आखिर तक। और फिर जब आखिर आ जाएगी और आप जब दूसरी तरफ जाएंगे तो आप उस अकलमंदी को और उस दानिश को अपने साथ लेकर जाएंगे जब आप जी उठेंगे और फिर आप अबदी जिंदगी जिएंगे हमेशा हमेशा के लिए। मैं दुआ करता हूं कि इस आखिरी दिन में, इस क्रूसेड के आखिरी दिन में, दिसंबर के और 2022 में, मैं दुआ करता हूं कि आसमानी दानिश तुम्हारी जिंदगी में आए। और हम देखेंगे 3 नुक्तों को यहां पर देखेंगे। पहला नुक्ता है आखिरत से पहले मुसीबत का वक्त। आखिरत से पहले मुसीबत का वक्त, ये पहली आयत है। और दूसरी बात जो है वो है आखिरत में फातह और कसूरवार। फातह और कसूरवार आखिर में। और जब कभी ये दोनों लोग जो हैं एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं, एक फतेहमंद है और दूसरा कसूरवार है, बाज़ औक़ात वो दोनों एक ही कलीसिया में, एक ही चर्च में जाते हैं, उन अक्लमंद और बेवकूफ कवारियों की तरह। और बाज़ औक़ात ये दोनों शख्स एक ही किस्म की मशले लिए फिरते हैं, एक ही तरह की तालीम लिए फिरते हैं। उनमें से एक फतेहमंद है और एक कसूरवार होता है। और उनके साथ क्या होता है, आखिरत में उनके साथ क्या होगा। तीसरी बात है तब्दील शुदा, आखिर तक बर्दाश्त करने वालों के लिए खजाना। ये है वो लोग जिनके पास नजात का खजाना है, जिनके पास मसीह की जिंदगी का खजाना है, जिनके पास उम्मीद का खजाना है। वो जब आने वाले वक्तों को देखते हैं, जब मसीह आएगा, तब्दील शुदा आखिर तक बर्दाश्त करने वालों के लिए खजाना। मैं दुआ करता हूं तुम्हारे पास वो खुदा के सामने तुम्हारे पास खजाना हो यसू के नाम में। हम देखेंगे पहले नुक्ते की तरफ हम आएंगे। आखिरत से पहले मुसीबत का वक्त। और आप जानते हैं
तो इंटरव्यू करें किसी का, अगर हम इस गांव में जाते हैं और इस गांव के अंदर जो लोग यहां पर रहते हैं और जो लोग यहां पर रह चुके हैं जब से ये गांव बना है और जब से ये गांव पहचाना जाने लगा है, क्या वहां पर कोई ऐसा आदमी है जिसने शुरू से लेकर आखिर तक बगैर मुसीबत के जिंदगी गुजारी है आखिर तक? वो कहेंगे नहीं। जब हम किसी दूसरे गांव में जाएंगे और हम जाके पूछते हैं क्या इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसने, या कोई ऐसा आदमी इस गांव में रहा है जिसकी जिंदगी में कभी मुसीबत ना आई हो उसके आखिर तक? और वो कहेंगे नहीं। हम कहेंगे हो सकता है कि ये इसलिए क्योंकि अफ्रीका में है। फिर अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में और दूसरी सारी जगहों पर जाते हैं और हम जाकर पूछते हैं कि क्या यहां पर कोई ऐसे आदमी है, क्योंकि हम रिसर्च करने के लिए आए हैं कि क्या कोई आदमी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जमाने में किसी भी नस्ल में रहा है जिसके हतमी आखिरी दिन आने से पहले तक मुसीबत ना आई हो? वो कहेंगे नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी आदमी जो जमीन पर रहा है, कोई भी आदमी जमीन पर रहा है जिसने जिंदगी गुजारी है, वो मुसीबत में उसने जिंदगी कभी ना कभी उसकी जिंदगी में मुसीबत आई है। और जब कोई आदमी आखिर जमाने में पहुंचा है, अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचेगा, तो और इस दुनिया के आखिर में मुसीबतें अपने खरूज पर पहुंचेंगी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि मुसीबत से पहले आखिर के वक्त हम पढ़ चुके हैं इस जगह पर, यानी दानियल 12 बाब उसकी पहली आयत में। अब हम देखेंगे ज़बूर 50 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। खुदावंद जानता है कि दुनिया के अंदर जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं यह मुसीबत का ज़माना है, इसका माहौल मुसीबत का माहौल है। और जब तक शैतान इस दुनिया में है और जब तक बुराई की कुव्वतें और बुराई के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, इसमें मुसीबत रहेगी। और इसलिए खुदावंद कहता है तुम्हें मुसीबतों में तुम निगले नहीं जाओगे और तुम मुसीबतों के समंदर में नहीं डूबोगे, क्योंकि मैं यहां पर मौजूद हूं। तुम मुझे पुकार और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन। और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आज मुसीबत हो सकता है कि ये छोटे से तरीके से शुरू हो, बड़ी कम और थोड़े से तरीके से, और आप कहें कि ठीक है मैं इसको मैनेज कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा। और लेकिन वो चीज़ बढ़ती ही जा रही है और आप जहां जिस तरफ मुड़ते हैं वहां मुसीबत है। आप दाएं बाएं सामने आगे पीछे जहां देखते हैं मुसीबत है। रात में आप सोचते हैं कि आप आराम करेंगे लेकिन वहां पे मुसीबत है। और दिन में आप सोचते हैं लेकिन दिन की रोशनी है, जो भी चीज़ मुझे मुसीबत देगी मैं उसे देख लूंगा। और आप मुसीबत को देखते हैं। हो सकता है कि आप अपनी जिस्मानी आंखों से उस मुसीबत को ना देखें, लेकिन आप जानते हैं कि मुसीबत है। और खुदावंद कहता है देखना बंद करो, मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। छुटकारा आज आपके लिए आ चुका है, रिहाई आज आपके लिए आ चुकी है। मेरा सवाल यह है क्यों हमें मुसीबतें हम पर आती हैं? देखिए दूसरा तवारीख 15 बाब और उसकी 3री आयत। दूसरा तवारीख 15 बाब और उसकी 3री आयत। अब बड़ी मुद्दत से बनी इस्राएल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे। वो कहता है कि बड़ी मुद्दत से इस्राएल, उनके पास अहद का खुदा तो है और खुदा का अहद, जो अहद संभालने वाला खुदा है, जो अहद को कायम रखने वाला खुदा उनके पास था, लेकिन किसी ने उन्हें सिखाया नहीं। उनके पास बाइबल थी, वो पढ़ते नहीं थे। वो पढ़ते थे लेकिन समझते नहीं थे। वो समझते थे लेकिन उसकी पैरवी नहीं करते थे और ना उसकी फरमाबरदारी करते थे। वो कहता है कि बड़ी मुद्दत से अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। ये है वो मुश्किल कि बड़ी मुद्दत से हम बगैर सच्चे खुदा के रहे और हमारा कोई पोशीदा खुदा था किसी जगह पर, कोई अजनबी खुदा किसी जगह पर, बुत प्रस्ताना खुदा, और वो जो इस दुनिया का हाकम है वो खुदा। लेकिन हम सच्चे खुदा से बड़ी मुद्दत से, बगैर सच्चे सिखाने वाले के और बगैर किसी सिखाने वाले के, और बड़े सारे लोग जो हैं और खुदा के कलाम को नहीं सिखा सकते, वो नहीं जानते, वो बगैर समझ के वो
کہ تاکہ مصیبت ان کی زندگی سے دور ہو، وہ کہتا ہے بغیر شریعت کے، بغیر قانون کے ہم لا قانون تھے، کیونکہ ہم لا قانون تھے، ہم لا قانونیت کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے ہم خود بھی ایسے ہی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کشش ثقل ہے، اور آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اس کی فکر نہیں کرتا، میں اس کو کچھ نہیں مانتا، کہ میں دوسرا قانون بناؤں گا جو کہ کشش ثقل کے خلاف ہوگا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کشش ثقل کا قانون ہے وہ ہماری سمجھ اور ہماری عقل کے لیے دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی درخت پہ چڑھیں گے تو بڑے محتاط رہیں، کیونکہ کشش ثقل کا قانون وہاں پر ہے۔ اگر آپ وہاں سے گریں گے تو مشکل اور مصیبت شروع ہوگی، بیماری شروع ہو جائے گی، آپ اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھیں گے اور آپ مر جائیں گے۔ خدا کا قانون یہ ہے روحانی طور پر کہ وہ لوگ جو خدا کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اور چوتھی آیت کو دیکھیں، پر جب وہ اپنے دکھ میں، کیونکہ ہمارے پاس رہنمائی نہیں تھی، ہمارے پاس رہنمائی کی شریعت نہیں تھی، اور ہم جو چاہتے تھے ویسا کرتے تھے، اور مصیبت میں ہم پڑے اور ہم دکھوں میں پڑے، اور جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا۔ اور 5ویں آیت دیکھیں، 5ویں آیت، اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا، بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں۔ دیکھیں 6ویں آیت کو، قوم کے مقابلہ میں اور شہر کے مقابلہ میں مصیبت میں پس گئے، کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا۔ خدا نے ان کو مصیبت سے تنگ کیا کیونکہ ہم نے خدا کو چھوڑا اور خدا کے قانون کو توڑا، مصیبت آئی۔ اور لیکن اب 7ویں آیت میں لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائیں، کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا، اور مصیبتیں آج دور ہو جائیں گی۔ جب اب تم خدا کے پاس آؤ گے اور اپنے مسئلے کو جان لو گے اور اس کی وجہ کو جان لو گے اور اس کی بنیاد کو جان لو گے، اور تم جان لو گے یہ مصیبت کیوں آئی میری زندگی میں، کس وجہ سے آیا، میرے خاندان میں اور ہماری قوم کے اندر مصیبت۔ جب ہم خدا کی طرف پھریں گے تو ہمارا وقت مصیبت کا جاتا رہے گا۔ تمہارا اپنا وقت مصیبت کے جانے کا آ چکا ہے یسوع کے نام میں۔ یسایہ 33 باب اور اس کی دوسری آیت، یسایہ 33 باب اور اس کی دوسری آیت، اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں، تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات۔ دیکھیں اس بات کو، ہماری نجات، ہمارا نجات دینے والا صرف ایک ہی ہے۔ مصیبت وہاں پر موجود ہے اور یہ ساری دنیا میں ہے۔ دانیل میں جہاں پر ہم نے پڑھا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مصیبت کے وقت ہوگا، اور جب ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہتے ہیں اے خداوند مجھے تیری نجات کی ضرورت ہے، ہمیں تیری معافی چاہیے، ہمیں تیرا رحم چاہیے، تاکہ یہ وقت جو مصیبت کا ہے اس میں ہم سروائیو کر سکیں، اور آپ سروائیو کرو گے یسوع کے نام میں۔ اور کیسے یہ ہوگا؟ دیکھیں 24ویں آیت کو، اسی 33 باب کی 24ویں آیت کو، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں۔ بیماری کی مصیبت جاتی رہے گی، اور بدروحوں کے قبضے کی مصیبت جاتی رہے گی، اور اس کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس طریقے سے مصیبت صاف ہوگی، مصیبت جائے گی۔ تم مصیبت میں تھے اور تم کہتے ہو کیونکہ میں نے خدا کی فرمانبرداری نہیں کی تھی، میں نے صحیح طرح خدا کے کلام کو جواب نہیں دیا تھا، اور اب آپ کہتے ہیں خدا میں معافی چاہتا ہوں اور اب میں اس غلط سمت کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر۔ اور خداوند بہت رحیم ہے، وہ فوری طور پر معاف کرے گا، اور پھر وہ کہتا ہے اس مصیبت کو، بیماری کی مصیبت کو، اس زخم کو، اس بدروحوں کے قبضے کو، اور اس الجھن کو جس کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہاری بیماری کو باہر نکالتا ہوں۔ آج رات یہ ہوگا۔ مرکز 13 باب اور اس کی 8ویں آیت، مرکز 13 باب اور اس کی 8ویں آیت، یہ مسیح کے الفاظ ہیں جو خود اس نے کہے کہ کیونکہ قوم
پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے اور کال پڑے گا، اور وہاں پر کال اور مصیبتیں ہوں گی۔ مسیح کہتا ہے جب تم آخرت کے زمانے کی طرف بڑھ رہے ہو، وہ کہتا ہے وہاں پر مصیبتیں ہوں گی، کال ہوگا، زلزلے ہوں گے، اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا، کھانے کے لیے وافر مقدار میں کچھ نہ ہوگا، تم بھوکے ہوں گے، اور تمہیں السر ہو جائے گا، اور تمہیں مجبوراً روزے رکھنے پڑیں گے۔ تم روزہ تو نہیں رکھنا چاہتے، لیکن تمہیں مجبوراً روزے رکھنے پڑیں گے، اور بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، آپ خبریں سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور میں نے کئی تصویریں دیکھی ہیں، کئی لوگ جو ہیں جا کے کچرے سے اور پناہ گزینوں کے ان مقاموں کے اوپر وہ لوگوں کے پھینکے ہوئے کھانے کو جراثیموں سمیت اس کھانے کو اٹھا کر کھاتے ہیں۔ وہ کیا کریں، کیونکہ کھانا کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مصیبت اور کال ہوں گے، اور یہ مصیبتوں کا شروع ہی ہوگی۔ مصیبت وہاں پر موجود ہے، اور ابھی بھلے آخر کا زمانہ نزدیک ہے۔ اور 10ویں آیت کو دیکھیں، 10ویں آیت میں لکھا ہے اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ تمام قومیں جو مصیبت میں ہیں، وہ تمام ان قوموں کے اندر جب ہم آخر زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہیں انجیل ان تک پہنچائیں، انجیل فضل کی اور دروازوں کو کھولنے کی انجیل، انہیں انجیل پہنچائے، نجات کی انجیل۔ یہ وہ انجیل ہے جو اس کی قوت کی انجیل ہے، وہ انجیل جو چھٹکارے کی انجیل ہے، وہ انجیل جو کہ خدا کی محبت کی انجیل ہے۔ اور یہ انجیل ان لوگوں تک سکھائیں، انہیں پہنچائیں، اور ہمیں انہیں خدا کے فضل کے ساتھ اور ان ممکنات کے ساتھ جوڑیں کہ یہ تمہارا موقع ہے کہ جو کوئی خدا کے نام کو پکارے گا وہ نجات پائے گا، اور ہم نجات پائیں گے۔ اور بھلے وہ مصیبت میں ہے، ساری دنیا میں ہر جگہ پر مصیبت ہے، ہاں ہم انہیں خدا کی زندگی کو ان تک پہنچائیں اور ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں تو خطرات دور ہو جائیں گے آپ سے، ناگہان موت آپ سے دور ہو جائے گی۔ اور وہ مصیبت جو کہ اس زمانے کا، موجودہ زمانے کا ہے، تمام وہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی تمہاری زندگی میں سے یسوع کے نام میں۔ اس لیے یسوع نے کہا، دیکھیں اس بات کو، یوحنا 1 باب اور اس کی 1 آیت، یوحنا 14 باب کی 1 آیت میں وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ کیسے؟ میں کیا کروں؟ مصیبت تو وہاں پر موجود ہے، اور مصیبت نے ساری دنیا کو نگل لیا ہے، اس کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے میڈیا کی کسی خبر کے اندر کہ جس میں یہ نہ بتایا گیا وہ مصیبت یہاں پر ہے، مصیبت یہاں پہ ہے۔ ہر کوئی بے چین ہے، ہر کوئی مصیبت میں ہے۔ اور مسیح تو کیوں کہتا ہے کہ ہمارا دل نہ گھبرائے؟ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اور پھر آپ کی مصیبت کے وقت کے خاتمے کا دن آ چکا ہے۔ خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ 27ویں آیت کو دیکھو، 27ویں آیت میں وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ آپ اس کے ساتھ ہو، آپ اس کے ہو تو اس پر ایمان لائے ہو۔ طوفان اور جو دنیا کے جو طوفان ہے اور سمندر کے طوفان، ہر جگہ پر مصیبت تو ہے۔ وہ کہتا ہے تم مجھے جان چکے ہو اپنے نجات دہندہ کے طور پر، میں تمہیں اپنے پیروکار کے طور پر اور اپنے ایماندار کے طور پر جان چکا ہوں۔ مجھ پر خدا پر ایمان لائے، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے، میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ختم ہو گیا سب کچھ۔ میں کہتا ہوں سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری مصیبت جا چکی ہے، میرے مسائل جا چکے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا تو آپ اپنے آپ کے لیے یہ کہیں گے، اور تمام وہ چیزیں، وہ تکلیفیں، وہ درد، وہ مصیبتیں، ڈر، سب کچھ جا چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی میں سے یسوع کے نام میں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ دیکھیں دوسرا تسلنیکیوں 1 باب اور اس کی 7ویں آیت، دوسرا تسلنیکیوں 1 باب اور اس کی 7ویں آیت، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے۔ پالوس، مجھے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع نے کہا
اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور جب مسیح آپ کا نجات دہندہ، آپ کا منجی آپ کو آرام دے گا، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ تمام وہ مشکلات جو شیطان کی طرف سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے تمہارے لیے، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اس نے وہ آرام پا لیا ہے۔ ساؤل کی زندگی بے آرام تھی، اس کی زندگی کے اندر آرام نہیں تھا، سکون نہیں تھا، کیونکہ شریر کی زندگی میں آرام نہیں تھا۔ وہ بہت خطرناک آدمی تھا، اور وہ ہر ایک کو جو خدا کے نام کو، یسوع کے نام کو لیتا تھا وہ انہیں تباہ کرتا تھا۔ رات کو وہ سو نہیں سکتا تھا، ہر ایک چیز، سارے کام جو وہ دن کے ٹائم کرتا تھا وہ، اور جو کچھ دن کے وقت وہ تکلیفیں دیتا تھا، رات کو اسے آرام نہیں تھا، اور دن کو بھی اسے آرام نہیں تھا۔ اور وہ جب وہ دمشق کی طرف جا رہا تھا، یسوع اسے ملا اور اس کے نام کو پکارا، ساؤل ساؤل تو پہنے کی آر کو لات مارتا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا، تیرے لیے مشکل ہے، تو رات کو سو نہیں سکتا، تو اپنی زندگی میں لطف نہیں اٹھا سکتا، تو مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے۔ اور اس نے دیکھا اور کہا تو کون ہے خدا؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں، میں تھا نہیں بلکہ میں یسوع ہوں۔ وہ ہے جسے مارا گیا تھا، جسے صلیب پر کیلوں سے ٹانگا گیا تھا، وہ شخص ابھی بھی زندہ ہے اور وہ بات کر رہا ہے۔ وہ دفنایا گیا تھا، وہ دوبارہ زندہ ہوا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے اور ہر کسی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور اب اس نے اس آدمی کو دیکھا بے آرام، تکلیف میں، ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو کون ہے خدا؟ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، اور یہ تیرے لیے مشکل ہے کہ تو پہننے کی آر پر لات مارے۔ میں تجھے تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں تبدیلی چاہتا ہوں خداوند، میں بے آرام ہوں، بے چین ہوں، میں کیا کروں؟ دمشق میں جا، تجھے بتایا جائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ اور اب وہ آسمانی خدا کے حضور دعا کرنے لگا اور یسوع کا نام لے کر دعا کرنا شروع کیا، اور وہ بھائی بن گیا، ایماندار بن گیا، خدا کا فرزند بن گیا، اور اس کا نام کتاب حیات میں لکھ لیا گیا۔ اور اب حننیہ آیا اور اس نے کہا بھائی ساؤل، آرام آ چکا ہے، سکون ہو چکا ہے، اور اب اس کی زندگی میں وہ جو بے آرامی سے جا چکی ہے، اب اس کی زندگی میں آرام ہے، سکون ہے، پوری اس کی زندگی میں نجات آ چکی ہے، تصدیق آ چکی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اب میں جان چکا ہوں کہ راست بازی کا تاج میرا انتظار کر رہا ہے آسمان پر، ہر جگہ پر آرام۔ اس لیے وہ کہتا ہے کیا تم ابھی تک تکلیف میں ہو، تم یہودی مذہبی ہو، تو آؤ، مصیبت میں ہو تم، اور آ کر ہمارے ساتھ آرام پاؤ، اور تم غیر اقوام والے مذہبی آؤ، میرے پاس آؤ، میں نے حاصل کر لیا ہے، میں نے ڈھونڈ لیا ہے، میری ساری مصیبتیں جا چکی ہیں، اور ساری جو میری بے چینی اور مصیبت اور ڈر اور خوف ابدیت کا، وہ سب جا چکا ہے، مجھ سے دور جا چکا ہے۔ تم بھی جو مصیبت میں ہو آؤ اور ہمارے ساتھ آرام پاؤ۔ اور آج رات میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اور آ کر خدا میں آرام پاؤ، تمام تمہاری مشکلیں جاتی رہیں گی یسوع کے نام میں، بیماریاں ختم، اور تمام وہ مشکلیں جو تمہارے کو ہیں اور جو تاریکی کی قوتوں کی طرف سے اور تمہاری زندگی کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے ہیں، تمہیں وہاں یہاں پھینکتی ہیں، آؤ اور آرام پاؤ ہمارے ساتھ، اور یسوع مسیح کا آرام پاؤ اور خدا کی تسلی اور سلامتی پاؤ، تو مشکلیں خدا کے فضل کے وسیلہ سے، خدا کے رحم کے فضیلہ سے ختم ہو جائے گا یسوع کے نام میں۔ میں دوسرے نقطے کی طرف اب آؤں گا۔ دوسرا نقطہ ہے آخر میں فاتح اور قصوروار۔ دیکھیں اس بات کو، ہم دیکھیں گے دانیل 12 باب اور اس کی دوسری آیت۔ اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کے لیے۔ اور میں آپ کو اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھیں لازر کو اور اس امیر آدمی کو دیکھیں، دو قسم کے لوگ۔ لازر وہ خدا کو جانتا تھا، ابراہیم کا خدا اور خدا کا ابراہیم۔ اور اس امیر آدمی کو دیکھیں جو دوسری طرف ہے، وہ
وہ ابراہیم کے نام کو تو جانتا تھا لیکن اس فضل اور ابراہیم کے ایمان کو وہ نہیں جانتا تھا، اس کے پاس نہیں تھا، وہ یہودی آدمی تھا اور وہ ابراہیم کو باپ کہہ کے پکارتا ہے، لیکن اس کے پاس ذاتی رشتہ نہیں تھا، ابراہیم کے خدا کے ساتھ ذاتی رشتہ نہیں تھا اور خدا اس کا باپ نہیں تھا۔ اور پھر وہ غریب آدمی لازر مر گیا، وہ دفنایا گیا اور خاک میں سو گیا، زمین کی خاک میں سو گیا، اور پھر امیر آدمی بھی مرا، وہ بھی دفنایا گیا، وہ بھی زمین کی خاک میں سو گیا، لیکن ان کا بدن دفنایا گیا تھا، لازر کا بدن بھی دفنایا گیا تھا، نہ اس کی جان نہ اس کی روح۔ فوری طور پر جیسے ہی لازر مرا، اس کی روح اور اس کی جان اٹھائی گئی فرشتوں کے ذریعے، ابراہیم تک پہنچائی گئی، ابراہیم کی گود میں، اور لیکن اس کا بدن خاک میں سویا ہوا تھا۔ اور پھر وہ امیر آدمی بھی مرا اور وہ بھی دفنایا گیا، اس کا بدن جو دفنایا گیا تھا، لیکن جب اس نے آنکھیں اٹھائیں دوزخ میں سے اور وہ تکلیف میں تھا، اور تو اس نے دوسری طرف دیکھا، وہاں پر اس نے روح کے بدن کو، لازر کے روح کے بدن کو دیکھا، اور پھر اس نے ابراہیم کی روح کے بدن کو بھی دیکھا۔ ان کے بدن جو ہے وہ دفنائے گئے ہوئے ہیں خاک میں، لیکن اس نے ان کی روح کو دیکھا وہاں پر، اور اس نے کہا ہے باپ ابراہیم، میں چاہتا ہوں کہ تو لازر کو بھیجے، وہ مجھے جانتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ اپنی انگلی کو پانی میں ڈبوئے اور میری زبان پر رکھے۔ اور ابراہیم نے کہا وہ وقت جا چکا ہے، اس کی روح اور جان تکلیف میں، اذیت میں تھی، اور اس زمین پر اس کے تکلیف اور عزت نہیں تھی اس کے، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ اور اب لازر اور جو چور لازر کی طرح جب اس نے توبہ کی کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ آج رات ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس کا بدن بھی یا زمین پر، اس کا بدن صلیب پر تھا، لیکن اس کی روح مسیح کے ساتھ بہشت میں پہنچی۔ اور اب جلائے جانے کے دن، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کا بدن اور قبر اور روح جو بہت دور ہے، وہ دونوں آپس میں ملیں گی، اور پورا آدمی، بدن، روح، جان، اور اب سارے کے سارے ہمیشہ ابدی زندگی میں آسمان پر جائیں گے، اور جہاں ہمیشہ ذلت اور رسوائی اور سزا کے لیے دوزخ میں۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو خدا پر، مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، اور آخر کار اور جس دن قیامت کا دن آئے گا، مردے اٹھائے جائیں گے، وہ اٹھیں گے ہمیشہ کی زندگی میں۔ اور وہ لوگ جو اپنے گناہوں میں، اپنی برائی کے اندر رہیں گے اور ایسے ہی زندگی گزاریں گے اپنے گناہوں میں، بغیر اپنا آپ خدا کو دیے ہوئے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہلاک ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ باہر رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج آپ یہ صحیح فیصلہ کریں کہ یسوع تمہارا نجات دہندہ ہو، اور جب قیامت کا دن آئے گا، لوگ اٹھائے جائیں گے، آپ اٹھیں گے اور آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی یسوع کے نام میں۔ دیکھیں یوحنا 5 باب اور اس کی 28ویں آیت، دو قسم کے لوگ اور دو قسم کی قیامت۔ یوحنا 2 باب اور 28ویں آیت، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔ دیکھیں 29ویں آیت کو، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ بھلے یا زندگی، راست بازی، یا دوسری طرف ہلاکت۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس راست بازوں کی قیامت ہو یسوع کے نام میں۔ اعمال 24 باب اور اس کی 15ویں آیت، اعمال 24 باب کی 15ویں آیت، اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہو جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ ایک راست بازوں، دوسری ناراستوں۔
قیامت راست بازوں کی جو ایمان کے وسیلہ سے مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، اپنی برائی کو جانتا ہوں، میں تجھے قبول کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں اپنے نجات دہندہ کے طور پر، وہ تمہیں راست باز ٹھہرائے گا اور تم راست ہو جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں مجھے نجات کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، جیسا میں پہلے تھا میں بہت اچھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے ہوں لیکن آپ زمین کے لیے اچھے ہیں، لیکن آپ آسمان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آپ اپنے پڑوسی کے لیے تو اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا پڑوسا آپ کی برائی کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم آسمان کے لیے بہت اچھے نہیں ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنے جسمانی سوچ کے لیے تو اچھے ہو، تو کیسے تم جانو گے، کیسے تمہیں پتہ ہے؟ اور اگر تم ہسپتال جاؤ گے اور ایکس رے بھی دیکھ کر وہ دیکھ سکتے جو تم نہیں دیکھ سکتے، تو تم کیا جانتے ہو؟ تم کہتے ہو میں ٹھیک ہوں، اور انسان کے بنائے ہوئے ایکس رے کے سامنے جب آپ جاتے ہو اور ایکس رے میں وہ کہتے ہیں ہاں تم نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے، تم تو تقریباً مر چکے ہوئے ہو، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اور اگر تم انسان کے بنائے ہوئے ایکس رے کے سامنے ٹھیک نہیں ہو تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ خدا کے ایکس رے کے سامنے تم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہو؟ اگر تم ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو خدا کے سامنے آؤ اور کہو کہ خداوند یسوع مسیح میرے نجات دہندہ، میرے متبادل، میں جانتا ہوں کہ تو میرے لیے مر رہا ہے اور میں اپنے آپ کو خود راست باز نہیں کر سکتا ہوں، صرف تو ہی مجھے راست بنا سکتا ہے۔ آج رات وہ تمہیں راست بنائے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ تمہاری زندگی کو تبدیل کرے گا اور تمہیں تبدیل شدہ شخص بنائے گا یسوع کے نام میں، اور پھر تمہارے نام کو وہ آسمان پر لکھے گا، اور وہ تمہیں یہاں پر دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے نام کو وہاں پر لکھے ہوئے کو آسمان پر دیکھتا ہے، اور جب تم اس دنیا کو چھوڑو گے تم وہاں پر پہنچو گے، دوسری طرف تم وہاں پر پہنچو گے۔ کہاں ہو تم؟ میں کہتا ہوں تم وہاں پہنچو گے۔ خداوند کا رحم تمہاری زندگیوں پر آئے گا اور خداوند کی راست بازی تمہارے اوپر آئے گی، خدا کی نجات تمہاری زندگی میں آئے گی۔ میں ابھی تیسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ تیسرا نقطہ ہے تبدیل ہوئے ہوں کے لیے خزانہ جو آخر تک برداشت کریں گے۔ وہ لوگ جو برداشت کریں گے آخر تک، خداوند کی حمد ہو، اور فضل آپ کی زندگی کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، رحم آپ کی زندگی سے کبھی الگ نہیں ہوگا۔ دیکھیں دانیل 12 باب اور اس کی 3 آیت، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے۔ بے وقوف نہیں چمک سکتے ہیں اور وہ اس دنیا میں بھی نہیں چمک سکتے۔ دیکھیں وہ جو بچے سکول جاتے ہیں، وہ جو سمجھدار ہیں، جو دانش مند ہیں، جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ جو عقل مند بچے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، یہ ہے وہ لوگ جو امتحانوں میں خوشی منائیں گے۔ لیکن جو بیوقوف ہیں وہ نہیں جانتے کہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے یاد رکھنا ہے، وہ مایوس ہوں گے اس دن جس دن امتحان ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو دانش مند ہیں، دیکھیں اس شوہر کو، جو دانش مند شوہر ہے وہ جانتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو خوش رکھنا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح اس کی بیوی خوش رہ سکتی ہے۔ لیکن جو بیوقوف ہے وہ فکر بھی نہیں کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اس کی مدد کرنے والی ہی ہے گھر میں، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ دانش مند نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی میں، وہ لوگ جن کی زندگی میں سلامتی اور خوشی اور تکمیل نہیں ہے، وہ لوگ جن کے اندر اس دنیا میں بھلائی ہے، وہ لوگ ہیں جو دانش مند ہیں۔ اور جب وہ آسمان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یہ وہ ہے جو دانش مند ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بطیر صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن ہوں گے۔ وہ لوگ جو پہلے نمبر پہ جو دانش مند ہے، دوسرے نمبر پر وہ جو بدلے ہیں، گناہ سے پلٹ کر خدا کی طرف آئے ہیں، نجات دہندہ کی طرف، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، جو دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بدلتے ہیں، راست بازی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ میں آپ کو دانش مند لوگ دکھاتا ہوں۔ ہم دیکھیں گے امثال 8 باب اور اس کی 33 آیت، امثال 8 باب اس کی 33 آیت، یہاں پر دانش مند کی ہدایت ہے، تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو، توبہ کریں کیونکہ رحم آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جو لوگ اس کی تربیت کو سنتے ہیں اور تربیت کی بات سنو اور دانش بنو اور اس کو رد نہ کرو، اور جب وہ کہتا ہے کہ میری پیروی کرو اور میں تمہیں آدمگیر بنا دوں گا، اور وہ لوگ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے آتے ہیں،
کیونکہ وہ آسمان پر جانے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آسمان پر جائیں گے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، اور وہ کہتا ہے یسوع پر ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا ہوں، میں ایمان لایا ہوں، ابھی میں ایمان لایا ہوں، اور میں اپنی ساری زندگی اس پر ایمان رکھوں گا اور ابدیت کے لیے ایمان رکھتا ہوں، یہ ہیں وہ دانش مند لوگ۔ اور 34ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے۔ 35ویں آیت، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے۔ اور مسیح تمہیں پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ہدایت کو سنو، اور آج میں تمہارا نجات دہندہ کے طور پر ہوں، تیرے منجی کے طور پر میں موجود ہوں۔ اور جب آپ اس کی ہدایت کو سنتے ہیں تو آپ دانش مند ہیں، اور آپ کہتے ہیں اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ 36ویں آیت، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے ہاں مجھے نجات کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے خدا کے ساتھ صلح کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کی ہدایت سننے کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خداوند میں یہاں پر موجود ہوں، میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، اپنا آپ تیرے تابع کرتا ہوں، اور وہ دانش مند ہوں گے۔ دیکھیں امثال 23 باب اور اس کی 15ویں آیت، امثال 23 باب اور اس کی 15ویں آیت، اے میرے بیٹے اگر تو دانا دل ہے تو میرا دل خوش ہوگا۔ میرے بیٹے اگر تو دانا دل ہے، اگر تو نجات کو جانتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کو جانتا ہے، اور جو خدا اس زمین پر بھی تیری فکر کرے گا اور تیری فکر ابدیت میں بھی تیری فکر کرے گا، اگر تو اس کی آواز کو سنے گا اور اس سے توجہ کرے گا اور اپنی زندگی خداوند کو دے گا تو میرا دل تجھ سے خوش ہوگا، ہاں میرا دل خوش ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے میں یہ کیسے کروں گا، میں کیسے اسے حاصل کروں گا؟ تو دیکھیں 26ویں آیت کو، 26ویں آیت، وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے۔ یہ ہے وہ دانش مندانہ فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے۔ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے، اور آپ کہتے ہیں میں تابع ہوتا ہوں اور اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، یہاں میں موجود ہوں، اور پھر اب تم دانش مند ہوگے اور تم ہمیشہ ہمیشہ دانش مند ہوگے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں۔ متی 25 باب اور اس کی پہلی آیت، متی 25 باب اور اس کی پہلی آیت، وہ کہتا ہے اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں سے دوسری آیت، ان میں سے 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں، اور 5 جو عقل مند تھیں انہوں نے اپنی مشلیں لیں اور ان کے پاس تیل بھی تھا، فضل کا تیل ان کی مشلوں کے اندر، اور بیوقوف انہوں نے بھی اپنی مشلیں لیں لیکن ان کے پاس تیل نہیں تھا، فضل نہیں تھا، محبت نہیں تھی، خدا پر ایمان نہیں تھا۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہم سب انتظار کر رہی ہیں خداوند کے آنے کا، لیکن آدھی رات کو دھوم مچی، آواز آئی کہ دلہا آ گیا، اور پھر وہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اپنی مشلوں کو تیار کرتے ہیں لیکن بیوقوف، ان کے پاس روشنی نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس تیل نہیں تھا، ان کے پاس فضل نہیں تھا، خدا کی محبت ان کے پاس نہیں تھی، اور خدا کی معافی اور خدا کی بھلائی ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی تھی، اور اس لیے وہ دانش مندوں کے پاس گئی اور کہنے لگی اپنا تیل ہمیں دو۔ ہم فضل کو جو بانٹ نہیں سکتے، اور آپ کو جتنا فضل ہے وہ آپ کو سارے کا سارا آپ کو چاہیے، جو نجات آپ کے پاس ہے آپ کو پوری کی پوری نجات چاہیے، جو معافی آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ معافی کو ہم بانٹ نہیں سکتے، ہاں ٹھیک ہے میرے پاس معافی ہے اور میری معافی تھوڑی سی لے لے اور تھوڑی سا فضل آپ مجھ سے لے لے، نہیں، آپ کے پاس صرف کچھ نہیں بچے گا۔ ہم اپنی نجات دوسرے آدمی میں منتقل نہیں کر سکتے، اور جو دانش مند تھی ان کے پاس فضل کا تیل، خدا پر بھروسہ اور خدا کی محبت موجود تھی، اور جب دلہا آیا تو دانش مند اس کے ساتھ چلی گئیں، اور بیوقوف جو تھی وہ تیل خریدنے کے لیے گئیں اور وہ سارا کچھ، اور آپ جانتے ہیں کہ نقلی جیلی تیل جو ہے وہ لوگ جب آپ اپنی گاڑی میں ڈالتے ہیں تو آپ کی گاڑی کا سارا انجن خراب ہو جاتا ہے،
اور آپ بڑی جلدی جلدی جاتے ہیں, جو کچھ بھی تیرے پاس ہے, جو معیار تیرے پاس سپر ہے یا تیرے پاس آرڈنری تیل ہے, میری گاڑی میں ڈال دو. اور وہ تیل لے کر جب وہ واپس پہنچی تو دروازہ بند ہو چکا ہوا تھا. خدا کے نام کو پکارو جب تک وہ نزدیک ہے, اور اس کے طالب ہو جب تک وہ نزدیک ہے, اسے پکارو جب تک وہ نزدیک ہے. اور شریر اپنی راہ کو ترک کر برد کردار اپنے خیالوں کو, اور وہ خداوند کی طرف پھرے, اور خداوند ان پر رحم کرے گا. خدا کا فضل, خدا کی محبت اور خدا کی نجات موجود ہے. خدا تمہیں معاف کرے گا اور مکمل طور پر آزاد کرے گا, اور تمہارا نام کتاب حیات میں آسمان پر لکھا جائے گا. اور اس کے بعد جو بے وقوف لوگ آئیں گے اور بے فضل لوگ آئیں گے, اور وہ لوگ جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آئیں گے اور وہ کہیں گے خداوند خداوند ہم یہاں پر موجود ہیں. بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ دروازہ بند ہو چکا ہے, لیکن آج دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے آپ کے لیے. دروازہ کھلا ہوا ہے, اور نجات کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے, اور خداوند آج آپ کو معاف کرے گا. وہ تمہیں آج نجات بخشے گا. آج دانش مند ہوں, اور وہ جو دانش مند ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ ستاروں کی مانند چمکتے رہیں گے, ستاروں کی طرح آسمان پر. آج تمہارا دن ہے. میں کہتا ہوں آج تمہارا دن ہے. کہاں ہو تم وہاں؟ اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں. اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں. اور آپ بچنا چاہتے ہیں مصیبت سے, طوفان سے, خطرات سے, دنیا کے خطرات سے جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس دنیا میں اس کے خطرات سے بچنا چاہتے ہیں, تو اپنے ایک ہاتھ کو بلند کریں. شکریہ خداوند آپ کو برکت دے. آخری دن, دروازہ کھلا ہوا ہے. انتظار نہ کریں کہ جب تک اتنی دیر نہ ہو جائے کہ دروازہ بند ہو جائے. اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور کھڑے ہو جائیں. اور اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو خداوند سے کہیں اے خداوند میں یہاں موجود ہوں, مجھے تیرا فضل چاہیے, مجھے تیری محبت کی ضرورت ہے, مجھے معافی چاہیے. اور دانش مند ہوں, دانش مندانہ فیصلہ کریں ابھی. اور مجھے وہ نجات چاہیے جو مسیح کی طرف سے ملتی ہے. اور اگر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو مہربانی کر کے کھڑے ہو جائیں, اور آپ خداوند سے کہیں خداوند میں آیا ہوں, خداوند میں آیا ہوں, خداوند میں آیا ہوں. اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. خداوند آپ کو برکت دے. آن لائن, ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر, جہاں کہیں بھی تم ہو, کسی بھی ملک میں تم ہو اور آپ میری آواز کو سن رہے ہیں, یہ تمہاری فضل کا وقت ہے. میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دوسرے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھیں. اے باپ, یسوع کے قوی نام میں میں دعا کرتا ہوں ان سب کے لیے جو بھی کھڑے ہوئے ہیں, انہیں معاف کر. یسوع کے نام میں میں دعا کرتا ہوں خداوند تو انہیں آزاد کر, اور اس فضل کے دن انہیں اپنی فضل عنایت کر, اپنی معافی, اپنی محبت اور اپنا رحم, اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھ یسوع کے نام میں. اے خداوند اسے ثابت کر, بچا, آزاد کر, معاف کر. یسوع کے نام میں دعا مانگتا ہوں. میرا وقت آ چکا ہے, آپ کا وقت معجزے کا, آپ کی شفا کا وقت, آپ کی رہائی کا وقت, آپ کی مفوق الفطرت ظہور کا وقت. اور کلیسیا کہے, اور جب آپ آخری آمین سنیں گے آپ گواہی دیں گے. میں گواہی دوں گا. اور اب آپ کو جاننے کی ضرورت ہے, اور جو کچھ کہا گیا اس پر ایمان لائیں, اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر ایمان لائیں. اس نے کہا ہے, اور ہر کوئی جو کوئی اس کے نام کو پکارے گا وہ جواب دے گا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہی ہوں گے جواب آ جائے گا. اور پھر جب آخری آمین آئے گی, میں دیکھ رہا ہوں آپ معجزے آپ کی زندگی میں. کہاں ہیں آپ؟ اپنے ایک ہاتھ کو بلند کریں اور دوسرے ہاتھ کو وہاں رکھیں جہاں آپ کو مسئلہ ہے. ہر قسم کا معجزہ آپ کی زندگی میں آج ہوگا. اے باپ, یسوع کے نام میں
कुव्वत के खुदा, इख्तियार के खुदा, मोहब्बत के खुदा, रहम के खुदा, माफ करने वाले खुदा और मोजिज़ों के खुदा। मैं दुआ करता हूं ऐ खुदा, हर किसी को छू आज रात यस्सु के नाम में। जो कुछ भी बीमारी है और जो कुछ भी मर्ज है, जो कुछ भी मुसीबत है, हर किसी को, हर चीज को बाहर निकाल यस्सु के नाम में। वो जो बहरे कान है वो खुले यस्सु के नाम में। गूंगी जुबान आजाद हो यस्सु के नाम में। वो अंधी आंखें अपनी बिनाई हासिल करें अभी यस्सु के नाम में। कमजोर बाजू बार वो ताकतवर हो जाए, छोटी टांग बढ़े यस्सु के नाम में। जोड़ों का दर्द, बड़ी टांग, सूजी हुई टांग जो चल नहीं सकते, मैं दुआ करता हूं खुदावंद अभी छुए और वो टांग और वो टांगें नॉर्मल हो जाएं यस्सु के नाम में। हर किस्म की सोजिश, हर्निया, ट्यूमर, कुबड़ापन, जो कुछ भी है बाहर निकलो यस्सु के नाम में। और तमाम जो शैतानी ताकतें हैं, तारीकी की ताकतें तुम्हारी जिंदगी के खिलाफ लड़ रही हैं, तुम्हारी जिंदगी के खिलाफ काम कर रही हैं, मैं हुक्म देता हूं वो बदरूहें, वो शैतानी रूहें, शैतानी ज़हूर बाहर निकलो यस्सु के नाम में। और मैं दुआ करता हूं कि हर एक बीमारी जो आपके वजूद में है, हर एक मर्ज जो आपके वजूद में है, हर किस्म का मर्ज, हर किस्म की बीमारी खुदावंद तुम्हें छुए और तुम शिफा पाओ यस्सु के नाम में। खुदावंद साबित कर अपने मौजज़ों को, दाएं बाएं मरकज में, वो दूर, हर एक जगह पर। अभी यहां पर अल्फा लोकेशन में, वो जो ऑनलाइन है और वो जो रेडियो पर है, टेलीविजन पर है, जहां कहीं भी तुम हो, मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद की कुव्वत जहां कहीं भी हो तुम तक पहुंचे। अभी उठो और चलो, अपनी आंखों को खोलो और देखो, और तख्लीकी खुदावंद की कुव्वत, खुदावंद की तकलीफी कुव्वत तुम्हारी जिंदगी में मौजज़ों को तख्लीक करे अभी। शुक्रिया खुदावंद, ये हो चुका है, ये साबित हो चुका है। खुदावंद इस आखिरी आमीन में गवाहियां हर किसी मुंह, हर किसी की जुबान पर, यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद की हम्द हो, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अपने आप को देखें, अपना मुआयना करें, आपका मौजज़ा वहां मौजूद है। वो अंधी आंखें खुल चुकी हैं, देखें। छोटी टांग बड़ी हो चुकी है, देखें। बहरापन जा चुका है, देखें। और तमाम वो चीजें जो आपकी जिंदगी में तकलीफ दे रही थी, आपके वजूद को तकलीफ दे रही, सब कुछ जा चुका है। अब खुदा का आराम, खुदा की सलामती आपके वजूद में आ चुका है। आपके दिल, आपके जान, आपकी रूह में देखें। और जब आप देखेंगे कि खुदावंद ने यह कर दिया है, और जब आप अगर व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, और व्हील चेयर पर भी ना बैठे रहें, आप अपनी टांगों को इस्तेमाल करें, अपनी ताकत को इस्तेमाल करें जो आपको दिया गया है, और शिफा है अब वहां पर। और अब उठ खड़े हों और आप उठेंगे और चलेंगे। और जब आप देखेंगे जो खुदा ने किया है, तो आप बाहर आए, यहां पर आए, और हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे। हमारा स्टेट ऑफिस आएगा और गवाहियों के वक्त आकर रहनुमाई करेगा।